बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको 2 दिन पहले अपने वीलॉग में ये आपको बताया था कि अगले 48 से 72 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत फैसला कुन होने जा रहे हैं और कुछ बड़े फैसले होंगे और ये बड़े ख़तरनाक तरीन फैसले होंगे। ये मैंने आपको बड़ी खुलकर बात की थी। और नजम सेठी साहब जो बात कर रहे थे कि अगर अवाम के पीके हुकूमत और अदलिया और इमरान खान अगर पीछे नहीं हटते तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क भर में एमरजेंसी का ऐलान कर देगी। और ये जो है वो एक प्लान तैयार किए जा रहे थे, बंद कमरों के अंदर बैठकें हो रही थी। तो जनाब अब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि मार्शल जो है वो चंद कदम की दूरी पर रह चुका है। सिर्फ 2 टेलीफोन कॉल्स, और इनमें से एक टेलीफोन कॉल भी आ गई तो फिर जनाब क्या होगा, फिर काम तमाम हो जाएगा और फिर किसी के हाथ में गेम नहीं रहेगी। एक अहम तरीन बैठक के अंदर, बंद कमरे के अंदर माहौल बड़ा गर्म हो गया। वहाँ पर जनाब जो टेम्परेचर था, जो दर्जा हरारत था, वो भी इस 50 सेंटीग्रेड जो डिग्री है का उससे मजीद बढ़ गया। गर्मी शदीद हो गई उस कमरे के अंदर। वो मामला क्या बना, उस कमरे के अंदर क्या कुछ प्लान तैयार किए गए और वो ताकतवर तरीन शख्सियात, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन, जिनके हाथ में सब कुछ है, निज़ाम उनके हाथ में, इदारे उनके पास, सब कुछ उनके पास, उन्होंने जहाँ कुछ अहम तरीन जो है फैसले किए। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने आज के इस वीलॉग पे रखने जा रहा हूँ। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। वो जनाब नाअहली की तलवार अब उनके गले पर लटकना शुरू हो गई है। मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो चंद दिनों के मेहमान रह गए। ये मामला और माजरा क्या है, अदालत के अंदर क्या कुछ हो सकता है, वहां से कौन सा बड़ा सरप्राइज आ सकता है आज जुमे के रोज, वो भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको आज के इस वीलॉग में बतानी है कि मुल्क भर में इस वक्त खतरे के सायरन बज उठे हैं। और फिर बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर, इस वक्त अडयाला जेल से आई है और जुल्म की इंतहा कर दी गई है। उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, पूरी दास्तान आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रही। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा कर दिया है। नए कर प्रोग्राम से कबल IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत से मजीद इक़दामात का मुतालबा किया है और ये सख्त तरीन पाकिस्तान को फिर शराइत का सामना भी करना पड़ सकता है। और ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से नए बजट में दामदाद पर आयद पाबंदियाँ कम करने और नए बजट पर बरामदी शोबों को दी जाने सब्सिडी खत्म करने और दामदाद पर ड्यूटीज कम करने का मुतालबा किया है। IMF ने जोर दिया कि दामदाद पर पाबंदियां मरहलावार खत्म की जाएं और जो वज़ारत ख़ज़ाना ने दामदाद पर आयद ड्यूटियों में कमी पर इत्तफाक कर दिया है। यानी कि अब जनाब ये कुछ बड़ी खतरनाक तरीन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सूरत हाल है। और जब 28 मई को सिर्फ इमरान खान के बुक्स में आकर इस हुकूमत ने छुट्टी दी थी, वो छुट्टी भी पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर की पड़ी थी। पाकिस्तान की इकॉनमी को 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। उस नुकसान को आपने बर्दाश्त तो कर लिया, यानी कि आपने इस इकॉनमी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इमरान खान को सिर्फ तबाह करने के लिए आपने इस मुल्क की मंची ठोक कर दी। पिछले 3 सालों से इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं लगातार। आप जनाब जो आपने इस मुल्क के अंदर किया, आपने इकॉनमी को डिफॉल्ट कर दिया, आपने अदलिया को हाईजैक कर लिया, आपने ब्यूरोक्रेसी को हाईजैक कर लिया और कोई इदारा, इस तमाम के तमाम इदारे मफरूज हो चुके हैं। तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो उनके जो है वो अंडर हैं और इस मुल्क में वही कुछ होता है जो ताकतवर चाहता है, जो बादशाह चाहता है। तो ये सारी सूरत यार आपके सामने। और फिर दूसरी जानिब जनाब एक और बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ साहब की जनाब अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से अहम तरीन मुलाकात हुई है और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जनरल हेडक्वार्टर पहुंचे और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई अमन और इस्तेकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आइए इस प्यार का इसके ऊपर जनाब प्रेस के सामने है कि पाकिस्तान की जो फौज के जो हमारे सिपा सलार हैं उनकी जनाब अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। और फिर दूसरी जानिब अहमद फराद केस, अहमद फराद जो है उनकी गिरफ्तारी भी सामने आ गई। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई और बताया गया कि वो मुजफ्फरगढ़ की पुलिस के पास है और फिर उनकी जो एहलिया है उनके साथ उनकी मुलाकात भी करवा दी गई। अब अहमद फराद जो है इनकी सेहत ठीक नहीं है। अहमद फराद के ऊपर जितना तशद्दुद हमें नजर आ रहा है कि वो जो एक जिंदा लाश बने हुए हैं, ये एक खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि उनको जॉन्डिस की भी जो है वो शिकायत है और उनका BP लो हो रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी उनको बताया जा रहा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज दोबारा वहां पर जनाब अहमद फराद बाजियाबी केस की जो है वो समाअत होती है
اور اس کیس کی سماعت جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی ون مین آرمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، اور پھر جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اس کیس کو ختم کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی تھی، لیکن آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس کیے کہ کیس تب ختم ہوگا جب جناب احمد فرات کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، تب تک میں اس کیس کو لے کر چلوں گا۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے احمد فرات کی اہلیہ عروج زینب کی درخواست پر یہ سماعت کی، اور درخواست گزار کی جانب سے ایمان مزاری اور ہاتھی علی چٹھا جو ہے ایڈوکیٹ عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور اس کیس کی جو مزید سماعت ہے اس کو 7 جون تک جناب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس کیے کہ کیس صرف تب ختم ہوگا جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوں گے۔ یہ انہوں نے دو ٹوک بات کر دی ہے، اس کے علاوہ ہم کیس کو ختم جناب نہیں کریں گے۔ اب دوسری جانب بشرا بی بی کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑی اور بڑی خطرناک قسم کی خبر جو ہے بریک کرنے جا رہا ہوں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار انہوں نے ایک جو انٹرویو دیا مہدی حسن کو، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے توڑنے کے لیے یہ سائیکالوجیکلی مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے اعصاب کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بشرا بی کو انہوں نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ عمران خان کمزور ہو جائے، اور پھر بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ڈیرہ جیل کے اندر ہے، بنی گالہ ان کو لے کر جایا گیا، لیکن وہ وہاں سے شفٹ ہو کر ان کو ڈیرہ جیل منتقل کر دیا۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کو جہاں پر جناب رکھا ہوا ہے، جو میرے پاس خبر موجود ہے، جو ذرائع اس بات کی انفارمیشن کر رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے وہ ایک چھوٹا سا سیل ہے، اور پھر پانی وہاں پر اتنا گرم ہے کہ آپ ہاتھ ڈالیں نا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جل جائے گا، اتنا گرم پانی وہاں پر ان کو میسر ہے۔ پھر وہ کرتی کیا ہے کہ وہ صبح اٹھتی ہیں، پھر بالٹی کے اندر وہ پانی ڈال لیا تاکہ ٹائم ٹیک ہو، اور پھر پانی جو ہے وہ پڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب یہ ان کو وہاں پر کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر دوسری جانب چھوٹا سا ہال میں نے آپ کو بتایا، اور پھر ان کے پاس کولر کی صورت جو ہے موجود نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے جو سیل ہے اس کے باہر ایک عورت یا ایک کہہ لیں کہ جوان لڑکی جو ہے بیٹھتی ہے، ظاہر ہے سیکورٹی کی صورتحال اور سارا کچھ دیکھنے کے لیے، تو وہ بھی گرمی کے اندر لڑکی جو ہے بیٹھی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے پاس کولر موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کولر کی صورت کو استعمال نہیں کروں گی، کیونکہ جو میرے سیل کے باہر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جب تک اس کو کولر نہیں ملے گا جب میں یہ کولر استعمال نہیں کروں گی۔ یہ جناب انہوں نے کولر یہ کہہ کر جو واپس کر دیا ہے، اور ان کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمرہ عدالت میں کبھی کبھی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کو یہ توڑنے کے لیے سارا کچھ جو میرے اوپر ہو رہا ہے یہ صرف آپ کو توڑنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ ڈٹے رہیں، جو آپ کا کاز ہے اس کو اگر کرتے رہیں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ جناب بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ نے میری وجہ سے ٹوٹنا نہیں، یہ میسج جو ہے وہ خان صاحب کو پہنچا دیا ہے۔ اب دوسری جانب جناب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ چند دنوں کے مہمان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے توہین عدالت کیس کے اندر یوسف گانی صاحب جو ہیں وہ بھی اٹھتے ہوئے دکھائی دیے، اور پھر بہت سارے لوگوں سے ان کو نااہل بھی کیا گیا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب آپ نے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا ہو تو آپ 1 سیکنڈ لگتا ہے پاکستان میں، اور اس وزیر اعظم کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب ان لوگوں نے اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کیا، ڈیلیں کھڑکا کر یہ لوگ پاکستان کے اس نظام کے اوپر قابض ہوئے۔ یہ فارم 47 کی پیداوار، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست کرتے ہیں، اور 30 سیٹوں والوں کو ملک کا وزیر اعظم لگا دیا۔ یا بے طور پر جانتے ہیں، ملک کا بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن تھا کہ آپ نے 71 کی تاریخ دہرائی اور عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ایک پاکستان کی جو ہے وہ جناب تاریخ ہے۔ اب خبر میرے پاس کیا ہے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ججز ہیں ان کو کالی بھیڑ قرار دیا تھا کہ جو عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں وہ ججز ہیں وہ کالی بھیڑ ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم حاضر سرو ججز کو کالی بھیڑیں قرار دے رہا ہے۔ تو اس سب کے اندر جناب وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں مقرر ہو چکی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان کل درخواست پر سماعت کریں گے، اور ججز سے متعلق نامناسب الفاظ پر درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو جناب یہ ایک خاتون ہے اشفا کامران، انہوں نے توہین عدالت کی درخواست یہ دائر کی، اور کل اب یہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے عدالت کی توہین کی ہے، ججز کی توہین کی ہے، تو توہین عدالت کیس کے اندر 5 سال نااہلی ہے۔ شہباز شریف صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہو کر گھر جا سکتے ہیں اگر آن دا میرٹ اس کیس کو جناب سنا جاتا ہے۔ تو خیر یہ ایک خبر آپ کے سامنے رکھی ہے، اور پھر دوسری جانب ملک بھر میں اس وقت خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں، اور ماشاء اللہ جو ہے وہ چند قدم کی دوری پر۔ جناب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک تو نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ آپ کے سامنے پوری صورتحال کو واضح کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ ملک میں ایمرجنسی جو ہے وہ لگا دی جائے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا کل اعلامیہ جاری ہوا،
اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا تھا جب یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس شروع ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کیوں ہو رہی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیخ مجیب اور جنرل جھائیا کے اوپر ایک ویڈیو ڈاکومنٹری شیئر کی گئی ہے جس کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ ان کے بقول اپنے آپ کو شیخ مجیب سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور میرا مینڈیٹ بھی تسلیم نہیں کیا گیا. اس وقت بھی ملک 2 لخت ہو گیا تو اب بھی ملک 2 لخت ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد غم و غصہ جی ایچ میں بہت بڑھ گیا, ٹیمپریچر بڑھ گیا, ظاہر ہے وہاں سے پھر رد عمل تو آنا تھا. تو کل فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو اس کا اعلامیہ جاری ہوا بڑا سخت تھا, بڑا خطرناک تھا. اور پھر حسن ایوب صاحب نے اس کے بعد اپنی خبر دی. اور آپ کو پتا کہ حسن ایوب جب کہاں سے بولتے ہیں تو حسن ایوب کہتے ہیں کہ چاہے اب جو 9 مئی والے ہیں وہ وزیر بن گیا ہے, چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہو, چاہے ججز ہوں یا پر جنرل, کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان سب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا, ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. یعنی کہ اپنے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کر جناب باقیوں کو بھی یہ میسج پہنچا دیا گیا, ججز کو بھی میسج پہنچا دیا گیا اور خان صاحب کو میسج جو ہے پہنچایا گیا کہ ہم اس کو اپنے مطابق جو ہے وہ ڈیل کریں گے. اور پھر ذرائع بتاتے ہیں کہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کا جو ٹیمپریچر تھا وہ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. وہاں پر بہت زیادہ خطرناک ترین باتیں ہوئیں اور بلو دا بیلٹ جا کر, یعنی کہ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے اوپر جا کر وہاں پر باتیں ہونا شروع ہوئی اور وہ باتیں ڈسکس ہوئیں جو نجف شیٹی صاحب جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جناب ماشاء اللہ کی جانب سوچ سکتی ہے. عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا کہ جو انہوں نے جناب ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی اس کے حوالے سے لے کر. تو پھر شیخ مجیب کی ویڈیو شیئر کرنے کا معاملہ, عمران خان نے جیل میں ایف آئی اے ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ یہ نان سینس ہے کہ میرے لائرز کی موجودگی میں آپ مجھے آ کر ملیں, ورنہ یہ ایبسلیوٹ نان سینس ہے کہ آپ مجھے اکیلے میں آ کر ملیں گے اور میری تحقیقات کریں گے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور پھر اگر یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے اعلان تعلقی کر دیا ہے کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جتنی بھی چیزیں شیئر ہوئی ہیں, بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ جناب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا ٹیم عمران خان کی باہر بیٹھی ہے, وہ جناب انہوں نے یہ شیئر کر دی ہے. رؤف فضل صاحب نے بھی اعلان تعلقی جو ہے وہ کر دیا. اور آج جناب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ ہمارا نقطہ سیاسی ہے اور آج کے حالات جو ہیں اس کو آپ سن 71 سے حالات کا آپ کوئی موازنہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی عمران خان شیخ مجیب الرحمان ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں جس نے انتخابی نشان چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا کیا ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جو ہم نے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کی ہے وہ سیاسی نقطہ ہے, اس کا کوئی فوج سے لینا دینا نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ حالات بڑے سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر جس طرح سے سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے, 9 مئی کے اوپر بات ہوئی, فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی بات ہوئی, حسن ایوب کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا, تو اب یہ میسج پہنچایا گیا ہے کہ جوڈیشلی اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوں گی. 9 مئی کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا, وہی ملٹری کورس ہوں گی اور یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور اپنے مطابق سزا ہوگی, اپنے مطابق جزائیں ہوں گی اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا. اور جب سزا جزا فوج خود دے گی اور جناب پٹیشن دائر کرنے والے بھی خود ہیں, جناب الزام لگانے والے بھی خود ہی لوگ ہیں, فیصلہ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں, تو یہ آئین اور قانون کے خلاف جا کر ہوتا ہے. جب آپ آئین اور قانون کریں گے, اب بھی کب ہوتا ہے آپ کے ملک میں آئین اور قانون کب معطل ہوا ہے؟ یہ تب تک معطل ہوا ہے جب ملک میں مارشل لا لگایا گیا. تو اس کی باتیں جو ہیں وہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں ذرائع بتاتے ہیں وہ بھی ہیں. تو عمران خان کے اوپر غصہ فوج کو بہت زیادہ ہے, انسٹیٹیوشنز کا جو رد عمل ہے عمران خان کے خلاف بہت ہی زیادہ ہائی ہو چکا ہے. جو غصہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جناب کچل دیا جائے, اس کا کلا کام کیا جائے. یہاں تک باتیں جو ہے اب تک لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور سنگھ اپنا نظمی ہے اللہ نے کے مان پاکستان زندہ باد.